यहाँ आए हुए उन लोगों को 4 दिन हो गए थे और उनकी रूटीन ठीक पहले दिन जैसी थी। बस एक या दो मज़ीद एक्सरसाइज उनमें शामिल की गई थी। शुरू शुरू के दिनों में उन सबको पहाड़ चढ़ने में काफ़ी वक्त लग जाता था, फिर 2 घंटे, और आज तो वो सब लोग महज 1 घंटे में पहाड़ के टॉप पर खड़े थे। गुड जॉब एवरीवन। फाइनली एक्सरसाइज का मतलब तुम सबको समझ में आ गया। मैंने ये एक्सरसाइज तुम लोगों के मसल्स बनवाने या फिजिकली मजबूत बनाने के लिए नहीं करवाई थी। उसके लिए तुम लोगों को महीनों मुसलसल या पहाड़ चढ़ना पड़ता। इसका मकसद तो सिर्फ तुम लोगों को टीम वर्क सिखाना था, यानी मुक्त होकर काम करना, ताकि हजारों रुकावटें तुम लोगों की राह में हाइल हो, लेकिन एक दूसरे का सहारा बने रहकर तुम उन मुश्किल नुमा चट्टानों का हिम्मत और हौसले से मुकाबला कर सको, उन्हें हरा सको। वजदान साहब उन सब की तरफ देखते हुए बोले और फिर उन सब को कुछ देर आराम के का कहकर वहाँ से चले गए। हीर ने हस्साम को अपने पास से गुजरते देखा तो वो तकलीफ से आंखें बंद कर गई, क्योंकि इन 4 दिनों में उसने बस पहाड़ चढ़ने के वक्त उससे बात की थी, और वे भी सिर्फ 2 जुमले, ऊपर चढ़ती रहो हीर, तुम ये कर सकती हो। एक जब वे तकरीबन हार मानने वाली थी तब ये कहा था, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। और दूसरी बार जब वे गिरने लगी थी तब उसे थामते हुए ये कहा था। उसे जब भी उम्मीद होती अब सब ठीक हो जाएगा, वे उसे इग्नोर कर जाता, जिस पर वे तड़प कर रह जाती। सारी दोपहर उन लोगों ने मुख्तलिफ गेम्स वगैरह खेलकर गुजारी। जब रात आई तो सब सर्कल बनाकर आग के गिर्द बैठ गए और अपने अपने मजाकिया किस्से सुनाने लगे। इतना अच्छा माहौल होने के बावजूद हीर को अपना आप बहुत खाली सा लगने लगा, क्योंकि उसका दिल सिर्फ एक इंसान को जानने का चाह रहा था, जो नबान के बगल में चुपचाप सा बैठा हुआ था। आधी रात को सब उठकर अपने अपने टेंट्स में चले गए, क्योंकि उन्हें सुबह सवेरे उठना था। अभी उन लोगों को अपने बिस्तर में लेटे मुश्किल से आधा घंटा ही हुआ था कि बाहर से फायरिंग की होती आवाज़ से उन सब की नींद को भग से उड़ा दिया, और वो सब के सब बाहर की जानिब लग गए, जहाँ मजीद एक और फायर हुआ। वो जो सब घबराते हुए बाहर आए थे, सामने से हाजक को फायर करते देखा, सुकून भरा सांस खींचकर उसे घूरने लगे। क्या मसला है हाजक? अभी हम सोने ही गए थे, तुमने ये मौज मस्ती स्टार्ट कर दी है। क्या यहाँ की सारी आबादी को उठाने का इरादा है? हस्साम ने उसकी जानिब देखकर चिढ़ते हुए पूछा, जबकि वो उन सब की हालत देखकर मुस्कुराने लगा। हाँ ना, ऐसे फायर कर रहे हैं जैसे हम लोगों पर कोई हमला हो गया हो। अभी आँख ही लगी थी, उठा कर रख दिया। इमामा ने मुंह बिसोरते हुए कहा, मेरे पीछे चलो। सब वो उनकी बातों को इग्नोर करके अपनी पिस्टल को पॉकेट में डालते हुए हुक्मिया लहजे में कहकर आगे बढ़ गया। तुम्हें पता है आधी रात में बिला वजह फायरिंग करना कानून के खिलाफ है। हस्साम बाकी सबके साथ उनके पीछे पीछे चलते हुए गुस्से से बोला, हाँ जी, है कौन रहा है जिसने खुद कानून तोड़ने में पीएचडी की हुई है? हाजक ने तंजिया लहजे में कहा, जिस पर वह आंखें घुमा कर रह गया। गाइस, हाजक सर को हमारी पहचान बताओ, शायद जंगलों में रह रहकर इनकी मेमोरी जाने लगी है। वो सब की जानिब इशारा करते हुए मुस्कुरा कर बोला, हम द रॉयल्स है, कानून बनाते भी खुद है और तोड़ते भी खुद है। सब रॉयल्स एक जुबान में बोले, जिस पर हीर मुँह खोले उन लोगों को देखने लगी, जबकि हाजक ना में सर हिलाकर आगे बढ़ने लगा। ओ माय गॉड हीर, तुम्हारी टांग पर सांप है, जोहान ने उसकी टांग पर रोशनी डालते हुए संजीदगी से कहा, जबकि खौफ से हीर की चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगी और सब रुककर परेशानी से उसकी तरफ देखने लगे, जो आंख बंद किए नॉन स्टॉप चीख रही थी, जबकि जोहान अपनी हंसी जब्त करने की कोशिश करने लगा। हीर, क्या प्रॉब्लम है? क्या तुम्हारा इरादा सोए हुए जानवर को जगाना है ताकि वे आकर हमें खा जाए? जब उसकी चीख में कोई कमी नहीं आई तो तालिया ने उसे कंधे पर हाथ रखकर दांत पीसते हुए कहा, जिस पर वो झटके से अपनी आंखें खोलकर टांगों की तरफ देखने लगी, जहाँ कोई सांप नहीं था। क्या हुआ है, ठीक हो तुम? हाजक के पूछने पर वे टांग से नज़र हटाकर सबकी जानिब देखने लगी, जो उसके जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फिर उसने अपने बराबर खड़े जोहान की जानिब देखा, जिसका चेहरा अपनी हंसी कंट्रोल करने की वजह से सुर्ख पड़ रहा था। कुछ बोलोगी हीर? हस्साम की परेशान आवाज़ उसके कानों से टकराई तो उसने उसकी तरफ देखा, जो फिक्रमंदी से उसे ही देख रहा था। कुछ नहीं हुआ, वो नर्वस होते हुए बोली, और फिर जोहान को घूरने लगी, जिस पर हाजक ने अफसोस से सर हिलाकर बाकी सबको आने का इशारा करके आगे बढ़ गया, जबकि जोहान ने हीर के करीब जाकर उसके कंधे पर बाजू रखते हुए कहा लगाया, बहुत जल्द इसका बदला लूंगी प्यारे भैया, बस संभल कर रहिएगा। वो उसके पेट पर कोनी मारते हुए बोली, जिस पर उसकी हंसी मजीद गहरी हो गई। इंतजार रहेगा प्यारी बहना, उसके गाल खींचते हुए बोला, और इसी पल वो उन दोनों की निगाह सामने मौजूद बिल्डिंग पर पड़ी, जिसका मेटल का दरवाज़ा खोलकर हाजक अंदर बढ़ गया था।
اور اس کے پیچھے پیچھے سب اس میں داخل ہو گئے تھے جہاں سامنے ہی سیڑھیاں موجود تھی۔ سیڑھیاں کراس کر کے وہ لوگ اوپر گئے جہاں 2 کمرے اور ہال موجود تھا۔ حاجق نے آگے بڑھ کر ایک کمرے کا دروازہ کھولا اور سب کو اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ یہ کمرہ بالکل کلاس روم جیسا تھا۔ ہاں، پروفیسر کی کرسی پر وجدان صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ ان دونوں کے آنے پر وہ فائل سے نظر ہٹا کر ان کی جانب دیکھنے لگے۔ اب تم جا سکتے ہو حاجق، گڈ نائٹ، انہوں نے حکمیہ لہجے میں کہا۔ گڈ نائٹ سر، وہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ انہوں نے ایک نظر سب کی جانب دیکھا جو ناسمجھی سے انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ اوکے، آئی وانٹ ٹو ایچ ون آف یو ٹو ٹاک اے سیٹ۔ انہوں کے کہنے پر سب بیٹھنے کے لیے وہاں موجود ٹیبل نما بینچوں کی جانب بڑھ گئے۔ ہیر جو داریکا کے برابر بیٹھنے کے لیے اس کی جانب جا رہی تھی، اپنی کلائی پر اچانک سے گرفت محسوس کر کے اس نے چونک کر حسام کی جانب دیکھا جو سکون سے اس کا بازو پکڑے ہوئے بیٹھا تھا۔ تم میرے ساتھ بیٹھو گی؟ وہ تحمل سے بولا جبکہ وہ آئیبرو اچکا کر اسے چیلنج کرتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ یہ وقت یوں مجھے چیلنج کرنے کا نہیں ہے۔ جب میں کہہ رہا ہوں تم میرے ساتھ بیٹھو گی، تم بیٹھو گی، وہ حکمیہ لہجے میں بولا۔ کیا یہاں پر کچھ ایشو ہے مس پولارڈ اور حسام؟ اس سے پہلے وہ اسے رد کرنے کے لیے کچھ اپنی زبان کھولتی، اس کی توجہ وجدان صاحب کی آواز نے کھینچی۔ نہیں سر، یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہیر نے نہ میں سر ہلا کر مضبوط لہجے میں کہنا چاہا، مگر ان کی پرسنالٹی میں کچھ تو انوکھا روپ دبدبا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی زبان لڑکھڑائی۔ گڈ، پھر آپ اپنی سیٹ پر بیٹھ جائیں تاکہ میں کلاس شروع کروا سکوں۔ ان کے کہنے پر وہ ہارتے ہوئے آگے بڑھ کر حسام کے ساتھ بیٹھ گئی۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو، آپ کے سامنے ایک نوٹ بک، ایک پین اور ایک کتاب موجود ہے۔ میں بس اتنا چاہتا ہوں، سامنے پڑی اپنی کتاب کھولو اور اس کا پہلا چیپٹر مکمل نوٹ بک پر لکھو۔ کوئی بحث نہیں، بس ابھی لکھنا شروع کرو۔ وہ دو ٹک لہجے میں کہہ کر اپنی کرسی سے اٹھ گئے اور سامنے ٹیبل پر موجود کافی کا مگ لے کر کلاس سے باہر نکل گئے۔ واٹ دی ہیل! پہلا چیپٹر 85 صفحوں میں مشتمل ہے۔ کیا یہ سچ میں چاہتے ہیں ہم یہ سب لکھیں؟ ایرک نے اعتراض کرتے ہوئے کہا۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ اپنا منہ بند کر کے لکھنا شروع کرو، ورنہ نبان نے کہہ کر کارنر کی جانب اشارہ کیا جہاں کیمرہ لگا ہوا تھا، جس پر سب لوگ بغیر مزید کوئی شور شرابہ کیے کاپی پین لے کر اس پر لکھنا شروع ہو گئے۔ اب بس کمرے میں صرف پین چلنے کی آواز گونج رہی تھی۔ لکھنا بند کرو، حسام نے اپنی کتاب پر ہی زور رکھتے ہوئے ہیر کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ یار، تمہاری فیملی کی پرابلم کیا ہے؟ ہر کوئی حکم چلاتا رہتا ہے۔ تم لوگ ایسا کرو، مافیا چھوڑ کر سیاست شروع کر دو، تم لوگوں کی فیملی پر کافی جمے گی۔ وہ آنکھیں گھماتے ہوئے بولی اور واپس سے لکھنا شروع ہو گئی۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ لکھنا بند کرو، وہ اس کی بات کو اگنور کر کے وارن کرتے ہوئے بولا۔ اس پر اس کا چلتا ہاتھ رکا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے حسام، تمہارے بابا حضور کا حکم ہے۔ اگر تمہیں نہیں ماننا تو مت مانو، لیکن میں تو ہر صورت مانوں گی کیونکہ میں یہاں کیمپ میں اپنا آخری دن سکون سے نکالنا چاہتی ہوں۔ دلی سکون تو تم نے میرا چھین لیا ہے، کیا اب آس پاس کا ماحول بھی میرے لیے مشکل کرنا چاہتے ہو؟ وہ اسے سلگتی نگاہوں سے دیکھتی ہوئی ایک ایک لفظ چبا کر بولی۔ ہو گئی تمہاری 2 پیجز کی اسپیچ ختم؟ چلو مبارک ہو۔ اب ایسا کرو، اپنی نظر صرف کتاب پر رکھو، ڈائریکٹ میری طرف تمہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے میرے پاپا کو سچ مچ تمہاری لکھائی دیکھنے میں دلچسپی ہے؟ ایک ٹاسک کا مقصد ہماری مینٹلٹی چیک کرنا ہے، اس لیے برائے مہربانی لکھ کر اپنے ہاتھ مت تھکاؤ۔ کوئی چیپٹر ریڈ کر لو، کوئی علم حاصل کر لو، یا پھر جو چیز تمہیں اچھی لگتی ہو وہ اپنی کاپی میں اتار لو۔ وہ بھی سرگوشی نما ترکی بترکی بولا۔ ایک تو تم میرے ساتھ تمیز سے بات کیا کرو، میں تمہاری کوئی غلام نہیں بلکہ بیوی ہوں۔ وہ کتاب پر فوکس کیے ہوئے اس کے بازو میں چٹکی کاٹتے ہوئے بولی۔ اور جو تم نے کہا مجھے سمجھ نہیں آیا، ذرا واپس سے سمجھاؤ، وہ پیج پلٹتے ہوئے بولی، جس پر وہ آنکھیں گھما کر رہ گیا۔ ہر وقت بیوی بیوی کی رٹ لگائے رکھتی ہو، اس کی اہمیت جانتی ہو تم؟ کس چیز پر ٹکا ہوتا ہے یہ رشتہ، ذرا بتانا پسند کرو گے؟ اور رہی اس ٹاسک کی بات، میں اپنے بابا کو اچھی طرح جانتا ہوں، انہوں نے ایسا ٹاسک جان بوجھ کر کریٹ کروایا ہے تاکہ ہماری مینٹل کیپیسٹی چیک کر سکے۔ جیسا کہ ہم لوگ ساری رات سوئے نہیں اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں فیوچر میں اگر کوئی پرابلم آ جائے، جب ہمیں ساری رات جاگ کر اپنے ٹارگیٹ کا خیال رکھنا ہو تو ہم اس صورتحال میں کیا کریں گے؟ اس سے لڑتے رہیں گے یا درمیان میں ہی ہار مان کر سو جائیں گے؟ اس لیے آج کا ٹیسٹ صرف ہمارا دماغ چیک کرنے کے لیے ہے، ہم کتنا برداشت کر سکتے ہیں۔ آخر میں اسے سمجھاتے ہوئے بولا، جس پر وہ ہاں میں سر ہلانے لگی۔ تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ بیوی بیوی کی رٹ اس لیے لگاتی ہوں کیونکہ تم میرے شوہر ہو، اور جو میرا ہے ظاہری سی بات ہے اس پر اپنا حق تو جتاؤں گی۔ یہ دنیا کا سب سے خوبصورت اور انمول رشتہ ہے، اللہ نے اس رشتے میں خاص اور انوکھی محبت رکھی ہے۔
آخر میں کیا پوچھا تھا؟ یہ رشتہ بہت ساری چیزوں پر ٹیکا ہوتا ہے، لیکن جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہم پیار، عزت اور اعتماد ہے۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں کاپی پر فلاور بناتے ہوئے بتانے لگی، اور اگر اس میں سے آخری پہلو اعتبار نکال دیا جائے تو پھر وہ کاپی پر پینسل چلاتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھنے لگا، تو وہ رشتہ کھوکھلا اور زیادہ دیر قائم نہیں رہ پائے گا، کیونکہ یقین ہی کسی بھی رشتے کی کامیابی کنجی ہوتی ہے۔ اگر یقین نہیں تو کچھ نہیں، وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بولی، کیونکہ اب اسے سچ میں اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا تھا، جو کچھ دیر پہلے تک نہیں تھا۔ اور تم نے اسے ہی چوٹ پہنچائی ہے مس ہیر۔ تم معافی تو مانگ رہی ہو، لیکن اپنی غلطی کے لیے شرمندہ بھی نہیں ہو۔ تم نے صرف معافی کی رٹ لگائی ہوئی ہے، پر اپنے کیے پر پچھتاوا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تم نے جو کیا وہ دوستی کی آڑ میں کیا، لیکن اس کے چکر میں تم نے صرف میرا اعتماد ہی نہیں توڑا، بلکہ مجھے بے ہوش کر کے دھوکہ بھی دیا۔ چلو ایک پل کے لیے اسے تمہاری نادانی سمجھ کر بھول جاؤں، مگر تم دونوں اتنی سیلفش کیسے ہو سکتی ہو کہ سارے کیمرے فریز کر کے سیکیورٹی ٹیم کو بے ہوش کی نیند سلا دیا؟ ہم لوگوں پر نیو یارک اٹیک ہوا تھا، جس کا مطلب تھا ہم بچے بھی ان کے نشانے پر ہیں۔ تم لوگوں کی یہ بیوقوفی کیمپ میں موجود تمام لوگوں کی جان ختم کرنے کا باعث بن سکتی تھی، اور اس کا کسی کو ثبوت بھی نہیں ملتا تھا۔ اتنی لاپرواہی کیوں ہیر؟ وہ تو خدا کا شکر ہے اس عرصے میں کچھ نہیں ہوا۔ اگر ہماری لوکیشن پتہ چل جاتی اور ہم لوگ یوں ہی مر جاتے تو کیا تم ساری زندگی اتنی جانوں کے ختم ہونے پر خود کو معاف کر پاتی؟ تمہیں بھروسہ نہیں تھا کہ تمہارا شوہر سب سنبھال لے گا؟ ایک بار اس سے بات کر لو، دیکھو تو صحیح آخر وہ کیا کہتا ہے۔ لیکن نہیں، تم رات گئے صرف اسے دھوکہ دے کر اتنے لوگوں کی جانوں کو مشکل میں ڈال کر چلی گئی۔ بعد میں مل کر کیا کہتی ہو؟ اتنی بھی خاص غلطی نہیں کہ معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ واو گریٹ، وہ کہہ کر مایوسی سے اپنے پش ڈیسک کے ساتھ لگا گیا، جبکہ وہ شرمندگی سے اپنی آنکھوں میں آیا آنسو پینے کی کوشش کرنے لگی۔ عام زندگی میں جب کوئی بیوی شوہر کے منع کرنے کے باوجود اس کی بات کو ٹھکرا کر اسے یوں نیند کی گولیاں دے کر رات کو باہر نکلتی ہے، تو بے شک پھر وہ کسی اپنے کے قریبی کے جنازے پر ہی کیوں نہ جائے، اس کا شوہر یہ حرکت بالکل برداشت نہیں کرے گا، اور نہ ہی اسے پھر سے گھر میں واپس داخل ہونے کی اجازت دے گا۔ جب تمہارا شوہر تمہیں کسی بات سے روکتا ہے تو اس سے بات کر کے کوئی حل نکالو، نہ کہ دھوکہ دے کر اس کی نافرمانی کرو۔ ہیر مجھ سے بات تو کرتی، مجھے منانے کی کوشش تو کرتی، اگر پھر بھی تمہیں نہیں سمجھتا تب تم یہ قدم اٹھاتی تو مجھے سمجھ بھی آتا، لیکن تم نے تو کوشش ہی نہیں کی یار۔ اوپر سے مزے کی بات یہ ہے کہ تمہیں اپنے کیے پر پچھتاوا بھی نہیں ہے، وہ افسوس سے نہ میں سر ہلا کر بولا، جبکہ کڑوی سچائی پر ہیر کی آنکھوں آنسو سے نکل کر اس کے گالوں کو بھگانے لگی، کیونکہ یہ سچ تھا وہ معافی مانگ رہی تھی، لیکن اپنی حرکت پر پچھتاوا نہیں تھا۔ اس نے بولنے کے لیے زبان کھولنی چاہی، لیکن الفاظ منہ سے نکلنے سے انکاری ہو گئے۔ چپ ہو جاؤ، تمہیں روتا دیکھ کر مجھے سکون نہیں ملتا بلکہ تکلیف ہوتی ہے۔ میں سوچ رہا تھا تمہیں اب احساس ہوگا، چلو اب کی بار ہوگا، پر نہیں ہوا۔ تمہیں یہ سب کہنے کا مقصد رلانا نہیں ہے بلکہ احساس دلانا ہے۔ تم نے آخر کیا کیا تھا؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، لیکن میں نے یہ سب نہیں سوچا تھا، بس مدد کی تھی۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھنے پر وہ بھیگے لہجے میں بولی، میں تمہیں مدد کرنے سے منع نہیں کر رہا میری جان، کرو مدد، لیکن کسی چیز کا خیال رکھو، تمہاری یہ مدد باقی سب کی جان پر نہ بنا دے۔ بس تھوڑا وقت ہی گزرا تھا نا، آپ لوگوں کو وہاں پہنچے، ہم لوگ بھی آپ کے پاس آ گئے تھے، تو کیا جاتا اگر آپ لوگ سب کی سیفٹی کا خیال رکھ کر ہمارے ساتھ جیٹ پر چلی جاتی۔ وہ سیدھا ہو کر اس کی آنکھوں سے آنسو چومتے ہوئے بولا، جس پر وہ سمجھتے ہوئے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ اچھا چپ کرو، کلاس کی طرف دیکھو، وہ اس سے تھوڑا دور ہو کر بولا۔ ہیر نے سب کی جانب نگاہ گھمائی جہاں سب مزے سے سو رہے تھے سوائے نبان اور شاذم کے، جو کتاب پڑھنے میں مصروف تھے۔ مجھے لگتا ہے ہم لوگ یہ ٹیسٹ پاس کر لیا ہے، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے خوشی اور اداسی سے ملے جلے تاثرات سے بولی، جس پر حسام نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا، جبکہ وہ اس کے چہرے پر ابھرتے مدھم ہوتے ڈمپلز کی جانب دیکھنے لگی۔ اسی پل کمرے میں الارم کافی تیز آواز گونجی، جس کی وجہ سے سب کی نیند کھل گئی۔ حسام، ہیر، نبان اور شاذم کے علاوہ باقی سب اس ٹیسٹ میں فیل ہو گئے ہیں۔ تم سب کو اب فائنل میں مزید محنت کرنی ہوگی۔ اگر اس میں بھی ہائی مارکس حاصل نہیں کر پائے تو تم سب سارا سال میرے انڈر ٹریننگ کرو گے۔ تم لوگوں کی اس ٹاسک میں ہار کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کو اپنی مینٹل کیپیسٹی پر ورک کرنا ہوگا، کیونکہ تم لوگ فیوچر میں یہ چیز ہرگز برداشت نہیں کرو گے کہ تمہاری زیر نگرانی گھر بلاسٹ ہو کر سب تباہ ہو جائے۔ اب تم سب لوگ جا کر سو سکتے ہو، کل کی ٹریننگ لنچ کے بعد شروع ہوگی۔ وجدان کی گہری آواز اسپیکر سے ان لوگوں کے کانوں سے ٹکرائی، جس پر ہارنے والے افسوس سے خود کو کوسنے لگے کہ ہم کیسے سو گئے؟ جب میں سو گیا تھا تو تم نے مجھے کیوں نہیں اٹھایا؟ جوہان نے شاہجم کے کندھے پر
پنچ مارتے ہوئے شکایتی لہجے میں کہا، میں نے تمہیں کتنی بار اٹھانے کی کوشش کی تھی، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے کہ تم دنیا بھر کے گدھے گھوڑے بیچ کر سوئے ہوئے ہو۔ وہ اس کی پیٹھ پر پنچ مارتے ہوئے بولا اور پھر اپنے جگہ سے اٹھ گیا۔ چلو ہیر، واپس چلے۔ ویسے بھی کل فائنل ڈے ہے، اس لیے آرام کی سخت ضرورت ہے۔ حسام نے اٹھ کر اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا، تم اتنے پیارے، سینسیبل، بہادر، نڈر ہو۔ میری قسمت اتنی اچھی کیسے ہے؟ تم مجھے کیسے مل گئے؟ کبھی بالکل برف کی طرح سرد پڑ جاتے ہو اور کبھی یوں اتنا نرم پڑ کر بچوں کی طرح سمجھاتے ہو۔ تمہارا ہر روپ انوکھا اور پیارا ہے حسام وجدان۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں ہر گزرتے پل کے ساتھ تمہاری دیوانی ہوتی جا رہی ہوں۔ وہ کچھ پل اس کے چہرے اور سامنے اپنی ہتھیلی کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں بولی اور پھر اس کا ہاتھ تھام گئی۔ حسام، سوری، مجھے باہر۔ جب وہ واپس کیمپ سائٹ جانے لگے تو ہیر نے بولنا شروع کر دیا، مگر وہ اس کے لب پر اپنی انگلی رکھ گیا۔ مجھے ایسی معافی نہیں چاہیے جو میرے کہنے پر تم یوں مانگ لو۔ میں چاہتا ہوں اس بار میں تم خود سوچو سمجھو اور پھر دل سے کہو جو بھی کہو، ابھی مت کہو۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی نما بولا، جس پر ہیر کے دل نے ایک پٹ مس کی اور پھر اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے خاموشی سے سب کے ساتھ آگے کی جانب بڑھ گئے۔ کیا تم فائنل ٹیسٹ کے لیے تیار ہو؟ حسام نے ہیر سے پوچھا، جو جیٹ میں اس کے بغل میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ بھی کوئی سوال ہے پوچھنے والا؟ میں تب سے ریڈی ہوں جب پہلی بار یہاں آئی تھی، وہ نقلی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجاتے ہوئے بولی۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ وہ جھوٹ موٹ کا کانفیڈنس دکھا رہی تھی، جبکہ اندر سے ڈری اور سہمی ہوئی تھی۔ وہ سمجھ سکتا تھا ان میں سے اس کا کوئی قصور نہیں۔ کوئی بھی نارمل انسان جو جمپنگ سوٹ پہنے ہو اور اسے پتہ ہو کہ وہ کچھ دیر بعد اس جیٹ سے جمپ کرنے والا ہے تو وہ آٹومیٹک ہی گھبرا جائے گا۔ اس کے لیے تو یہ کافی معمولی سی بات تھی، کیونکہ ایکٹیویٹی کافی بار کر چکا تھا۔ اسے یہ بھی اندازہ تھا کہ بھی وہاں موجود ہر انسان نے یہ پہلے بھی کیا ہوگا، لیکن ہیر نے نہیں، کیونکہ اس نے بہت سمپل سی لائف گزاری تھی۔ فکر مت کرو، تم نے صرف جمپ کرنا ہے اور جب تم زمین کے قریب جانے والی ہو تو بس اپنے پیراشوٹ کو ایکٹیویٹ کر دینا، تم آرام سے لینڈ ہو جاؤ گی۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر یقین دلاتے ہوئے بولا، جبکہ وہ بغیر کچھ کہے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت سخت کر گئی۔ وہاں موجود ہر انسان خاموشی سے اپنے کانوں میں موجود ایئر پیس سے آرڈرز کے ملنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ٹھیک 10 منٹ بعد عفان کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی، جس میں وہ انہیں گائیڈ کرنے کے بعد جمپ کرنے کا حکم دے کر آخر میں بیسٹ آف لک کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کر گیا۔ سب کے سب باری باری خوشی اور ایکسائٹمنٹ سے جمپ کرنے لگے، جبکہ ہیر اور حسام سب سے آخر میں کھڑے ہو کر انہیں جمپ لگاتے ہوئے دیکھنے لگے۔ مجھ سے پہلے تم جمپ لگاؤ گی؟ سب کے جمپ لگانے کے بعد حسام نے حکمیہ لہجے میں کہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ دروازے سے پیچھے کی جانب قدم لیتے ہوئے خوف سے بولی، ہیر، ٹرسٹ می، کچھ نہیں ہوگا۔ تمہارے لیے ایک کبھی نہ بھولنے والی میموری بن جائے گی۔ ایڈونچر سمجھ کر چھلانگ لگا لو۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، جبکہ وہ نہ میں سر ہلا کر اپنی سیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ کم آن، وہ بولا، ورنہ تم فیل ہو جاؤ گے۔ وہ اسے کھینچ کر دروازے کے پاس جاتا ہوا بولا، مجھے پرواہ نہیں، بھاڑ میں جائے سب، لیکن مجھے اگر تم نے جمپ خود نہیں کیا تو میں تمہیں دھکا مار دوں گا۔ وہ اسے چیلنج کرتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ اس پر اس نے اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری، کیونکہ وہ جانتی تھی حسام جھوٹ نہیں کہتا۔ اگر اس نے کہا ہے تو وہ کر گزرے گا، اس لیے اپنا دل میں اللہ کا نام لے کر اس نے جمپ لگا دیا اور ٹھیک اس کے پیچھے ہی حسام بھی کود گیا۔ ہیر کے وجود سے جب ہوا ٹکرائی، اس کے بازو اپنے آپ کھل گئے اور اسے وہ لمحہ کسی جنت سے کم نہیں لگا، جہاں وہ دنیا سے بیگانہ ہو کر ہوا میں اڑ رہی تھی۔ او میرے خدایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لوگ جو آسمان کے نظارے میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ اس کے الفاظ سن کر ان سب کا وجود تھما، کیونکہ انہوں نے بتایا تھا ان میں ایک ایسا انسان بھی ہے جس کے سوٹ میں پیراشوٹ نہیں لگا ہوا ہے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ پہلے انفارم کیوں نہیں کیا گیا؟ ارمغان کی شعلہ برساتی آواز سب کے ایئر پیس سے گونجی۔
ہاں پہلے بتا دیتے تو جیسے ہم لوگ کودتے، وہ ہمارے باپ ہیں، جان بوجھ کر تب بتایا ہے جب ہم کچھ نہیں کر سکتے، نبھا نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور ایسے ہی سب کی خوفزدہ آواز آنے لگی۔ اس طرح گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس ایک پلان ہے، سب جلدی سے سرکل بنانا شروع کرو۔ حسام کی گہری اور پرسکون آواز ہوا میں گونجی۔ نبھا نے بغیر سوچے جلدی سے آگے بڑھ کر حسام کا ہاتھ تھام لیا، پھر ایسے ہی جوہان، شاذم، اون اور ایرک بھی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے لگے۔ حسام کی نظر ہیر سے ٹکرائی، جس کو ان تک آنے میں کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس سے پہلے یہ آگے بڑھ کر اس کی مدد کرتا، داریکا جو ہیر کی لیفٹ سائیڈ پر تھی، اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر وہ دونوں ان کی طرف بڑھنے لگے۔ کچھ لمحوں میں وہ سرکل کا پارٹ بن چکی تھی۔ سب سے آخر میں ارمغان اور سفیان نے اس سرکل کو جوائن کیا۔ سفیان نے امامہ کو اپنی جانب آنے کا اشارہ کیا، مگر وہ اس کی توکلاتو ایکٹیو کر کے گراؤنڈ کی جانب لینڈنگ کے لیے جا چکی تھی۔ ان کو ایسا کرتا دیکھ کر حسام افسوس سے ناں میں سر ہلا کر رہ گیا۔ جیسا کہ ہم لوگ گراؤنڈ کی جانب بڑھ رہے ہیں، جب ہم زمین کے قریب ہوں گے تب سب باری باری اپنا پیراشوٹ ایکٹیو کریں گے۔ یہ سرکل ہمارا بیلنس رکھنے میں مدد کرے گا، اس لیے پلیز کوشش کرنا یہ نہ ٹوٹے۔ آخر میں صرف دو ممبرس رہ جائیں گے، ایک وہ جس کے پاس پیراشوٹ ہے اور ایک وہ جس کے پاس پیراشوٹ نہیں ہے۔ جس کے پاس ہوگا وہ دوسرے والے کی مدد کرے گا۔ کوئی سوال؟ حسام نے اونچی آواز سے اپنی بات رکھتے ہوئے آخر میں سنجیدگی سے پوچھا، جب ہیر کا قہقہا ہوا میں گونجا۔ مطلب وہ لوگ مرنے کے قریب ہے، اور ایسی سچویشن میں بھی اس کے پیارے شوہر کا دماغ پلانٹنگ میں لگا ہوا ہے، اور وہ پلان بنا کر آخر میں پوچھ بھی رہا ہے کہ کوئی سوال؟ جیسے وہ لوگ اس وقت کسی کافی شاپ میں بیٹھے گپ شپ لگا رہے ہو۔ نبھا پہلے تم، مجھے یقین ہے یہ سرکل رڈار رینج میں نہیں ہے، اس سے تم محفوظ ہوگے۔ جب کوئی سوال نہیں آیا تو حسام نے حکمیہ لہجے میں کہا، نائس پلان۔ عفان، جو مانیٹرنگ روم میں ان کی ایک ایک حرکت دیکھ رہا تھا، وہ حسام کو سراہتے ہوئے بولا، اور یہ روم کسی میٹنگ ایریا سے کم نہیں تھا، کیونکہ اس میں 12 کرسیاں موجود تھیں، جن کے سامنے لارج اسکرین موجود تھی جو انہیں کرنٹ ایونٹ دکھا رہی تھی۔ اس میں فائنلی لیڈ والی مکمل کوالٹیز آ گئی تھیں۔ جہاں جیب، جو مین کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اسکرین کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ تبھی کمرے کا دروازہ اچانک سے کھلا اور شارپ جلدی سے اندر داخل ہوا۔ کیا آپ سب نے میرے بنا ہی اسٹارٹ کر دیا؟ وہ اداسی سے پورٹ بناتے ہوئے بولا، میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ تمہاری موجودگی آج کے لیے ضروری نہیں، تم بس اپنا وقت اپنے بابا اشال کے ساتھ گزارو۔ جہاں جیب صاحب نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جی ہاں، اور آج کا دن مس کر دوں؟ اس سے مس کرنے کا مطلب ہے اپنے بچوں کی فائنل گریجویٹ ہوتے نہ دیکھنا، اور ایسی غلطی میں کبھی نہیں کروں گا، نہ جی نہ۔ وہ آنیا کے ساتھ والی فارغ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ ڈرامہ کوئین، یاور نے ناں میں سر ہلا کر چڑھاتے ہوئے کہا، ادھر دیکھو صرف۔ حسام اور ہیر دونوں ہوا میں رہ گئے ہیں۔ آنیا نے اس کی توجہ اسکرین کی جانب لاتے ہوئے کہا۔ سب بغیر پلکیں جھپکے ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ ہیر، میرے 3 کاؤنٹ کرنے پر ہم دونوں اپنے اپنے پیراشوٹ کا بٹن ایک ساتھ دبائیں گے، اوکے؟ وہ نروس ہوتے ہوئے بولی۔ 1 2 3۔ اس نے کاؤنٹ کرتے ہی بٹن دبا دیا اور وہ پیراشوٹ کے ساتھ اوپر کی جانب کھنچ گیا۔ ہیر نے دبایا بھی، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کا پورا وجود خوف سے کپکپانے لگا۔ حسام، میں مرنے سے پہلے بس اتنا چاہتی ہوں، تم مجھے معاف کر دو۔ آئی ایم سوری، پلیز یقین کرو، مجھے اب سچ میں پچھتاوا ہے۔ زندگی میں ہر چیز برداشت کر سکتی ہوں، لیکن تمہاری ناراضگی نہیں۔ تم نے میری زندگی کو بہت بیوٹیفل بنا دیا ہے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، پلیز۔ جیسے جیسے وہ زمین کی جانب گرنے لگی، وہ روتے ہوئے اونچی آواز سے بولنے لگی تاکہ وہ سن سکے۔ پھر وہ اپنی آنکھیں سختی سے بند کر کے اپنی موت کا انتظار کرنے لگی۔ حسام، وہ اس کا چہرہ اپنی بند آنکھوں سے سوچتے ہوئے دل میں اس کا نام پکارنے لگی، مگر اسی پل اس نے اپنے وجود کو اس کی باہوں میں چھپتا ہوا محسوس کیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں اتنی آسانی سے اپنی لائف سے جانے دوں گا؟ جب تک حسام کی سانسیں چلے گی، ہیر کو جینا ہوگا۔ ویسے بھی سرکل والا پلان ٹائم پاس کرنے کے لیے تھوڑا ہی نہ بنایا تھا، وہ آخری بار شوق لہجے میں کہہ کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ گیا، اور اگلے ہی پل وہ دونوں صحیح سلامت زمین پر لینڈ ہو چکے تھے۔ وہ اس کے گرد اپنا ہجار تنگ کرتے ہوئے بولی، آئی ایم سوری، پلیز کوئی بات نہیں میری جان، بس آئندہ خیال رکھنا، باقی میں ہوں ہمیشہ تمہارے پاس۔ وہ اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، میں ہمیشہ خیال رکھوں گی، اور آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گی جس سے تم ہرٹ ہو یا تمہیں کچھ بھی افسوس ہو۔ وہ اس کی تھوڑی پر اپنے لب رکھتے ہوئے پر یقین لہجے میں بولی، ویسے باقی سب کدھر ہیں؟ وہ اس سے الگ ہو کر پوچھنے لگی۔ باس کی طرف سے آرڈر ہے، جو لینڈ کرتا جائے وہ سیدھا ان کے مینشن میں موجود ہو،
انہوں نے یہ ٹریننگ ختم ہونے پر کچھ کہنا ہی، اس لیے سب وہاں چلے گئے ہوں گے۔ وہ اس کے گال کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے بتانے لگا، واؤ، اس کا مطلب ہے ہم آج فائنلی گھر جائیں گے۔ میں آنٹی آئمہ سے ملوں گی، ایکچولی میں انہیں بہت مس کر رہی ہوں۔ میں مسکراتے ہوئے بولی، ہاں چلو، جتنا ہو سکے اتنا جا کر ان کے ساتھ اپنا وقت گزار دینا، کیونکہ یہ وقت تھوڑا مختصر ہونے والا ہے۔ وہ پاس بڑے بڑے سے پتھر پر بیٹھتا ہوا بولا، وہ بھلا کیوں؟ اس نے قریب آ کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے ناسمجھی سے پوچھنے لگی، کیونکہ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیونکہ کیا؟ وہ آئی برو اچکا کر بولی، جس پر وہ اس کی ڈارک براؤن آنکھوں میں دیکھنے لگا، پھر اس کے کان کی جانب جھکا، کیونکہ بیویاں ہمیشہ اپنے شوہروں کے گھر میں ہی اچھی لگتی ہے۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی نما کہتا ہوا اس کے کان کی لو چوم گیا، جس پر وہ بلش کرتی ہوئی اس سے دو قدم دور ہو گئی۔ اگر یہ رومانس ختم ہو گیا ہو تو برائے مہربانی بوش کے مینشن میں آپ دونوں تشریف لے جائیں۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہہ پاتی، حاجک کی آواز ان دونوں کے کانوں سے ٹکرائی، جس پر وہ شٹ پٹائی اور دہتے گالوں سے ان دونوں بھائیوں کو دیکھنے لگی، جو ایک دوسرے کو گھورنے میں مصروف تھے۔ ان دونوں کو اسے دیکھ کر اس نے لمبا سانس کھینچا۔ اٹھ جاؤ حسام، ویسے بھی ہم لوگ لیٹ ہو رہے ہیں، وہ اسے بازو سے کھینچ کر اٹھاتے ہوئے بولی، جس کے بعد وہ تینوں وہاں سے چلے گئے۔ دوستو، اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ کل ملتے ہیں، تب تک کے لیے بائے بائے۔